अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तुम ही तो वो हो वहाबियों देवबंदियों जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। कहेंगे कैसे? मुफस्सिर क्या फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का एक सबब ये भी बयान किया गया कि दुनिया में तशरीफ लाए और जो गंदुम तनावुल फरमाया था उसकी वजह ये थी कि हजरत आदम की पुश्ते पाक में उनकी औलादों में अच्छे भी थे बुरे भी थे, वो वफादार रसूल भी थे गद्दार रसूल भी थे। तो खुदा ने उन्हें ये सबब बना दिया उनका और दुनिया में भेज दिया कि हजरत आदम जितने गद्दार रसूल हैं उन सबको दुनिया में छोड़ दिया जाए, फिर जन्नत में आ जाना। उन सबको जाकर के दुनिया में छोड़ दो, जन्नत में तो जन्नत तो तुम्हारे ही लिए है और तुम्हारी वफादार औलाद के लिए जन्नत में आ जाना। तुम्हारी वफादार औलाद भी आ जाएगी, मेरे नबी की वफादार उम्मत में आ जाएगी। गद्दारों को दुनिया में छोड़ दो, इसलिए हजरत आदम को दुनिया में भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, देखा आपने, मौलवी साहब भी बताते हैं कि वहाबी देवबंदी की वजह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में आए। तो मेरे भाइयों, आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो मेरे भाइयों, वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। पिछली दफ़ा हमने कुरान हकीम की आयत का वो पोर्शन डिस्कस किया था जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए। सब के सब सजदे में गिर पड़े सवाए एक जिन के, जिसका नाम तफसीर तबरी में हमें अज़ाज़ील मिलता है। अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर तफसीर है, शुरू में लिखी गई इज़्ज़त वाला, लेकिन बाद में ज़िल्लत उसका मुक़द्दर हुई, इबलीस बन गया, वो शैतान बन गया। उसने इनकार किया और वो मुतकब्बिरीन में शामिल हुआ। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत में बसाया। अब इसमें इख्तलाफ है कि ये जन्नत वही वाली जन्नत है जो अल्टीमेटली हमें मिलनी है, या ये प्रोटोटाइप कोई जन्नत थी जिसमें अल्लाह ताला ने किसी बाग में उन्हें बसाया टेस्ट करने के लिए, और उन्हें हुक्म दिया कि यहाँ पर तुम रहो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये जो फ़लाँ दरख्त है इसके करीब भी मत जाना, वरना तुम ज़ालिमों में शुमार किए जाओगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में आयत नंबर 36 से गुफ्तगू आगे चल रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश-शैतान, तो शैतान ने उन दोनों को फुसला दिया, यानी राह हक से हटा दिया, अनहा, उससे, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, और उन दोनों को निकलवा दिया उस जन्नत में से जिसमें वो रह रहे थे। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया, यानी उन दोनों। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये चीज़ मशहूर कर दी गई कि ये सैयदा हव्वा थी जिन्होंने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, नाऊज़ु बिल्लाह। और यही चीज़ जो है वो हम मुसलमानों के यहाँ भी पाई जाती है कि जी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी औरत ने निकलवाया था। क्रिश्चियनिटी तो फिर बहुत आगे चली गई, उन्होंने तो ईवल लफ्ज़ जो है ना, यानी बुराई, इसको जो डिडक्ट किया है ईव से। अम्मा हव्वा को इंग्लिश में कहते हैं ईव, EVE, और वो कहते हैं एक्सिस ऑफ ईवल जो है वो औरत है। आज ये लोग औरतों के हकूक़ की बात करते हैं। इन्होंने तो यानी अपना जो लफ्ज़ है ईवल, बुराई, इसको डिडक्ट किया है सैयदा हव्वा के नाम से, जबकि इस्लाम कहता है कि ये सब कुछ टेम्पर्ड फॉर्म में क्रिश्चियनिटी के अंदर चीज़ें आई हैं। अल्लाह ताला ने उन दोनों की गलतियों का जिक्र इकट्ठा किया है कि उन दोनों को शैतान ने बहकाया, उन दोनों की गलती थी कि वो शैतान के पीछे लगे, ये किसी एक की गलती नहीं थी कि वो खाते में डाल दी जाए। वक़ुल बितू बअदुकुम लिबअदिन अदु, तो हमने फरमाया अब उतर जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, तुम में से बाज के, यानी हुक्म तो उन दोनों को हुआ उतरने का, लेकिन अल्लाह ताला तो ज़ाहिर अपने डिवाइन इल्म से देख रहा था इन दोनों से ही मैं कसीर तादाद में मर्द औरत ज़मीन पे बसाऊंगा, तो गोया कि पूरी इंसानियत को ज़मीन पे उतार दिया। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना होगा कुछ अरसे के लिए, और वहाँ से जो तुमने नफ़ा हासिल करना है वो कर लो, यानी अल्लाह ताला रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी आर्जी ज़िंदगी होगी, अल्टीमेटली तुम्हें लौट के हमारे पास आना है।
اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس غلطی کی توبہ کیسے قبول ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہاں پہ جو الفاظ ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. سورۃ البقرہ میں یہ کلمات نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس اس سے پہلے 6 مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ جگہیں بعد میں آئیں گی. لیکن قرآن کے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ چیز ہو چکی ہوئی تھی، یہ تو مدنی صورت ہے، نبی علیہ السلام کے اعلان بعثت کی آلموسٹ سمجھ لے 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا. اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وہ کلمات کیا تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا. اس میں آخری مقام یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ پہلا مقام ہے. یہ سارے مقامات پہ جو اسکیٹرڈ فارم میں شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوا، اس کو میں نے ایک لیکچر کے اندر کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان. یہ میرا ٹائٹل ہے اس لیکچر کا، مسئلہ نمبر 79. اس میں نے ساری جگہ سے ٹکڑے اٹھائے کہ یہ والا پورشن اتنے حصے میں ہے، یہ دوسری صورت میں بیان ہوا، جس طرح اب یہاں پہ وہ کلمات نہیں ہیں. البتہ ایک کمزور درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام دیکھا تھا، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ ہستی تیرے حضور عزت والی ہے. اب یہ حدیث تو حاکم کے اندر موجود ہے، لیکن انتہائی کمزور درجے کی روایت ہے. یہ امام ذہبی نے تو بلکہ اسے آلموسٹ لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. اور انجیل برناباس جو پبلک کے اندر ایک مشہور ہے نا، اس میں بھی اس قسم کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ کرسچن آن بھی نہیں کرتے، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بولا ہے کہ وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے. مسلمان اس کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ظاہر ہے وہ میرے خیال میں تو کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے وہ، کیونکہ اس میں انہوں نے جو اسلوب اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں لگتی. اللہ کی کتاب کا تو ایک مزاج ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب کا مزاج جو ہے وہ توحید کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہوتا ہے. جبکہ آپ انجیل برناباس پڑھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کوئی نعتیہ کوئی کتاب ہے، تو وہ تو اس کا اسلوب ہی بتا رہا ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو آن نہیں کرتے. بہرحال میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ کیونکہ اسی حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اگر محمد کو پیدا نہ کرتے تو یہ ساری کائنات بھی پیدا نہ ہوتی. یہ بات اپنی اصل میں اس حد تک تو درست ہے کہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، انسانیت ایز اے ہول کے لیے. جو پچھلی دفعہ ہماری آیات بھی گزر چکی ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. باقی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا قرآن حکیم میں یہ بیٹھتا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. جو چیز پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب بننے والی تھی کہ ہمارا اوریجن آدم علیہ السلام ہے، 7 دفعہ ایک واقعہ قرآن میں مختلف انداز سے آیا ہے. کسی ایک جگہ تو آ جاتا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا. یہاں پہ بھی کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کلمات سے مراد وہ ہیں
بھئی وہ کلمات بھی قرآن کے اندر آ گئے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہو. تو جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ کن کلمات کے ساتھ توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی پڑھا تھا، نال ہے بھی پڑھا سی اوئی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، کتنے لکھے ہے؟ وہ کہتا نہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر تو لوگ خود نہیں لگایا ہوا نا لوگوں نے. تو اس کو پھر انہوں نے ایک مسئلہ بنا لیا، ایک ضد کا. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ گستاخی کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے. روایتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں گی تو مانی جائیں گی نا، ان کی سند صحیح ہوگی تو مانی جائیں گی نا. گستاخی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم عیسائیوں سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور سورۃ المائدہ کی وہ آیت پڑھ دیں، آیت نمبر 75 نمبر آیت، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے، ایسے لوگ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جو روٹی کھانے کے محتاج ہوں؟ تو وہ عیسائی تو یہ سمجھے گا حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی ہے. اس سے بھی بڑھ کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، جتنے لوگ ہیں زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو وہ کہیں گے او بڑی توہین کر دی آپ نے. بھائی توہین تو تب ہوتی ہے نا جب کسی انسان کے ساتھ کمپیئر کروایا جا رہا ہو. جب اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے گا تو آپ کے ذوم میں آٹومیٹیکلی توہین آ جائے گی. وہ کوئی توہین نہیں ہے، اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہے، بلکہ انبیاء ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ورنہ میں علم الکلام میں فقی کے طور پہ ایک جواب دیتا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا. آپ علیہ السلام فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ تو ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، ہمارے ہر لحاظ سے ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی توہین خود کر دی؟ وہ صحابی تو حضور کی عزت میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا نا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نا. تو یہ جو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے تے چلا تے صحابی بھی ہو جائے تے حضور علیہ السلام قبول نہیں کرتے، آ گیا چلے سر چوک یعنی بریکٹ میں. یہ کیا کر رہا ہے؟ عشق دے چلے نہیں ہم نمبر لے گئے علم والے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو میرے بھائیو یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ جو مولانا نے کہا کہ یہاں پہ یعنی آدم علیہ السلام دیوبندی اور وہابیوں کی وجہ سے جنت سے تشریف لائی، یہ بالکل غلط بات ہے. جبکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ لغزش کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، لغزش ہو گئی آدم علیہ السلام سے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ. اس پہ یہاں پہ جو مین جو ہے یہ جنت سے جو آنے کا جو مین یہ ہے وہ شیطان نے نکلوا دیا ہم دونوں کو. اس میں یہاں پہ وہابی دیوبندی کا کوئی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے اور یہاں پہ مولانا صاحب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جھوٹ بول کے کہ وہابی دیوبندی کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے آئے. تو میرے بھائیو جو بات میں نے حق کہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے حق بات کہنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں زبان سے نکل کے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل سے معاف کر دے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.